सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर की मईशत तबाह हो गई है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है। सयाहत भी एक ऐसा ही सेक्टर, ऐसा ही शोबा है जिसके मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं, क्योंकि सयाहत कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे, इसलिए सयाहत के शोबे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहाज़ बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी इस वक्त शदीद खसारे में हैं, और इस हवाले से वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म क्या मालूमात देती हैं, आपको क्लिप में दिखाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में होता है जहां सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है और बेहतरीन सयाहती मुल्क करार दिया गया है पाकिस्तान को। लगारी साहब, सयाहत से मुंसलिक कई शोबे बंद हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हुकूमत सयाहती शोबे को खोलने के लिए कोई SOPs क्यों नहीं बना रही? जो होटल इंडस्ट्री है वो भी बहरान का शिकार है, तो उनके लिए क्यों नहीं SOPs बनाए जा रहे? असल बात यह है कि पहले तो हमारे यहाँ इसके इम्कानात नहीं थे, इसलिए कि हमने एक तवील अरसे तक दहशत गर्दी के साथ मुकाबला किया है। जब लोगों को सफ़र करने का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं था तो वो किस तरह सयाहत करते, तो हमारे जो बड़े बड़े सयाहत के पॉइंट्स हैं वो बंद रहे थे। पिछले 2 सालों में इसका इम्कान पैदा हुआ था कि हम सयाहत को फ़रोग़ दे सकेंगे और सयाहत हमारे मईशत का एक अहम शोबा बन सकेगी। ऊपर से ये कोरोना आ गया है, तो हमारी उसके साथ वाबस्ता तमाम शोबे जो हैं मुतासर हो रहे हैं। आलमी सतह पर आपने देखा है कि जनाब ट्रैवलिंग बंद है। पहले हम ट्रैवलिंग को कैसे खोलें और SOP कैसे बनाई जाएगी कि ट्रैवलिंग खुले? क्या हम एयर ट्रैवल जो है उसको ज़्यादा फैला सकते हैं, ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं? हमारे पास तो अपने इतने जहाज़ नहीं हैं कि हम उसको सयाहत के काम पर लगा सकें। एक फिर उसके बाद जो ट्रैवल ग्राउंड का है, ज़मीनी सफ़र जो है वो कैसे हो सकेगा? फिर होटल्स को किस तरह खोला जा सकेगा? फिर होटल्स में SOPs के ऊपर कैसे अमल हो सकेगा? ये बुनियादी चीज़ें हैं। देखिए, इसकी एक मुद्दत है। अच्छा, बहरहाल हमें इस कोरोना के साथ ही जीना है, तो हमें इसके जीने के आदाब सीखने होंगे। आज जो इस्लामाबाद में हुआ है, इसको पूरे मुल्क के तमाम शहरों में मैंडेटरी कर देना चाहिए कि मास्क के बग़ैर कोई शख्स बाहर ना निकले। इस्लामाबाद में अब ये हो गया है कि जो शख्स सड़क पर आएगा, घर से बाहर निकलेगा और मास्क लगा नहीं होगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी का मर्तकब होगा। तो अब इसी तरह से अगर हम बाकी शहरों में भी कर दें तो एक तो ये है कि हमारा एक SOP पर अमल हो सकेगा। इसी तरह से दूसरे SOPs हैं। आपको बहाल ज़िंदगी में लौटना है तो ज़िंदगी में लौटने के लिए उसके तमाम लवाज़मात के साथ लौटना होगा। मेरा ये ख्याल है कि इस फेज़ से आपको गुजरना ही होगा। उसके नतायज भी होंगे, उसके मसाइल भी होंगे, उसकी तकालीफ भी होंगी, उसके दुख भी होंगे, लेकिन आपको इस फेज़ से गुजर कर नेक्स्ट फेज दुआ करें कि वैक्सीन जल्द बन जाए और दुनिया इस मुसीबत से छूटे। लेकिन इस वक्त सिर्फ हमारी बका, हमारी मईशत, हमारी सयाहत और दीगर शोबों का मसला नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम मईशत स्टेज पर लगी हुई है। कुछ शोबे हैं जो कमा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो हैं वो, उनके लिए तो मौका आ गया है। और ऐसे पाकिस्तान में भी कई शोबे हैं जिनका मौका आया है कि जनाब ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हर चीज़ बंद हो गई तो उनको ये मौका मिला है कारोबार करने का। तो बहरहाल हमें एक तो ये दुआ करनी चाहिए कि इसकी वैक्सीन जल्द बने, और दूसरा ये है कि हमें कोरोना के साथ जीने के आदाब सीखने। अच्छा लगाई साहब, कई ममालिक इसकी वजह से बहरान का शिकार हैं, तकरीबन तमाम ममालिक ही। अमेरिका में तो हम देख रहे हैं कि नस्ली फसादात भी शुरू हो गए हैं। जो दीगर ममालिक हैं उन्हें किस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है? मेरे ख्याल में नस्ली फसादात का इसमें कोई बरह रास्त कोरोना से ताल्लुक बनता है या नहीं बनता है। बाज़ लोग ये कह सकते हैं, और इस तरह की तंग नज़री दुनिया के कई ममालिक में आई भी है। अच्छा। कि जनाब इनकी वजह से ये जो अहमकाना बात है ये तो इंडिया में भी हो रही है कि मुसलमानों की वजह से कोरोना हो रहा है, और अगर वहाँ पर अमेरिका में भी यही सोचा जा रहा है तो फिर मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप को किसी एक जगह पर रखना होगा कि जनाब ये क्या हो रहा है कि मोदी के मुल्क में ये हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क में ये हो रहा है कि कोरोना को भी नस्ली
بنیاد پر سوچا جا رہا ہے کہ اچھا یہ بلیکس کو لگ سکتا ہے، اچھا یہ جو ہے وہ مکس ریسز کے لوگوں کو لگ سکتا ہے اور وائٹ ریسز کے لوگوں کو نہیں لگ سکتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. بہت سے لوگ، یہ بورس جانسن بہرحال اب تو بہت وائٹ ہیں اور ان کو لگ گیا. کینیڈا کے وزیر اعظم کی اہلیہ کو ہو گیا تھا، کرونا ہو گیا تھا. اور بہت سے لوگ تھے، خود ڈونالڈ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگوں میں کئی لوگوں کو کرونا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کا کوئی نسلی مسئلہ نہیں ہے. اگر نسلی مسئلہ ہوتا تو پھر افریقہ اور ایشیا سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے. اس وقت تو یورپ زیادہ اور امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ نسلی مسئلہ تو نہ ہوا. بالکل ایسا ہے. اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھیں گے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ادارے ٹھیک کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن ادارے ٹھیک نہیں ہوتے. ادارے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آخر بنتی کس پر ہے؟ اس پر نامور اینکرز کی کیا رائے ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. ناظرین، خان صاحب ہمیشہ ادارے ٹھیک کرنے کی بات کرتے رہے، لیکن ادارے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے. لغاری صاحب، اگر صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوتا رہے گا تو ادارے کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ نہیں، مسئلہ یہی ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ جن افسران کو پچھلی حکومتوں میں ادارے تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے اس حکومت کے پاس. تو اب ان لوگوں کو کون تلاش کرے گا؟ جن بڑے افسروں کو اربوں روپے کے گھپلے میں سپریم کورٹ تلاش کر رہی تھی وہ چلے گئے ہیں. ان کے بھائی بند جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سرکار کے اندر، اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ حکومت خود کس حد تک قابل، اس میں بیٹھے ہوئے وزراء کس حد تک قابل مواخذہ ہیں، یہ بات ہر ایک کو پتہ ہے. صحیح. لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر نہیں ڈالتے ہیں، اپنے آپ پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، اپنے اوپر نیچے نہیں دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادارے ٹھیک کریں، لیکن آپ اداروں کی توقیر کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. ان کی حیثیت نہیں رہ رہی ہوتی ہے. کون ہے؟ کیا وضاحت کریں گے چیئرمین نیب کے جناب کیا ہوا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے کیس کا، مقدمے کا، ریفرنس کا، وغیرہ 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 وغیرہ. بی آر ٹی کا کیا ہوا؟ کون جواب دے گا؟ کون اس بات کی وہ کرے گا کہ جناب انتظار کر رہا ہے پورا پاکستان کے لیے. اب کور ایشو یہ لگ رہا ہے کرونا کے ساتھ ساتھ ہما پہلو با پہلو کہ جناب پشاور والے لوگ جو ہیں کب اس بی آر ٹی کے جہنم سے نکلیں گے، کب ان کی اس مصیبت سے جان چھوٹے گی. وہ راستے انج بند پڑے ہوئے ہیں، لوگ الگ خوار ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح چل رہا ہے. پھر کون پوچھے گا کہ جناب باقی جتنے چیزیں ہونی تھیں وہ کیا ہوا؟ اب چینی کا نیا اسکینڈل آ گیا. آپ نے دوسری رپورٹ بنوانے کے لیے ایف آئی آئی کو پھر نئی ذمہ داری اس لیے سونپی کہ 2-3 اپوزیشن کے نام آ جائیں پھر ہم کھیلیں گے. اب اپوزیشن کے نام جو ہیں وہ آپ نے ہاتھ میں لے لیے اور اپنے دور کے کیے ہوئے اپنے فیصلے، وزیر اعظم کی سربراہی میں کابینہ کے فیصلے جس سے بینیفٹ پہنچایا گیا شوگر مافیا کو، وہ سارے کے سارے ایک طرف رکھ دیے گئے. عثمان بزدار صاحب کے فیصلے ایک طرف رکھ دیے گئے اور جناب اسد عمر صاحب کی جو اس میں شمولیت تھی وہ ایک طرف رکھ دی گئی. رزاق داؤد صاحب کو ایک طرف بٹھا دیا گیا. اب وہ لے کر پڑے ہوئے ہیں، آؤ لاؤ بھی ادھر آؤ، شاہد خاقان عباسی کو لے آؤ ہم ان کو پکڑتے ہیں، اور فلاں کو لے آؤ ہم ان کو پکڑتے ہیں. تو جناب اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کیا ادارے بنا رہے ہیں، کیا احتساب کر رہے ہیں. لیکن لغاری صاحب، دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو ترقی کی منازل پر پہنچانے کے لیے بیوروکریٹس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ان کا کوئی کردار ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا وہ کسی سطح پر جواب دینے کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی انگریز کی یادگار ہے. آئی سی ایس ہوا کرتی تھی، انڈین سول سروس، جس کو ہم نے بعد میں سی ایس پی بنایا تھا اور بعد میں وہ سی ایس ایس بنی ہے اور پروونشل اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں. یہ بابو پیدا کرتے ہیں، یہ مشکل پیدا کرنے والے کرتے ہیں. سروس کا مطلب، سول سروس کا مطلب تو عام لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. خدمت کرتے تھوڑی ہیں، یہ تو بادشاہ ہوتے ہیں. ان بادشاہوں کے دروازے پر کوئی نہیں جا سکتا ہے. اچھا، آئی سی ایس بھی کیا ہوتی تھی؟ کولونیل ہوتی تھی اور کہتے تھے اس کو سول سروس. لیکن ڈپٹی کمشنر کے کمرے میں جانے کے لیے یا اسسٹنٹ کمشنر کے کمرے میں اب دفتر میں جانے کے لیے جوتے اتارنا لازمی ہوتا تھا کہ جوتے اتار کر جائیں. کوئی بڑا نواب ہے، کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی بھی ہے. کوئی ایسے ہوتے تھے اکا دکا جن کو جوتوں سمیت دفتر میں آنے کی اجازت نہیں، ورنہ لوگوں کہتے ہیں کہ جوتے باہر اتارے ہیں پھر آئیں. یہ وہ بیوروکریسی ہے اور اسی بیوروکریسی کو ہم نے انہیرنٹ کیا ہے اور اس کو زیادہ مضبوط کیا ہے، زیادہ کولونائز کیا ہے، زیادہ اس کو ہم نے اختیارات دیے ہیں. وہ سیاہ و سفید کی مالک ہے. اختیارات جو نہیں ہیں ان کے پاس وہ بھی استعمال کرتے ہیں. جو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ اختیار بھی ہمارا استعمال کر ڈالتے ہیں. ان کو کہاں کس نے کیسے کیا. اچھا،
یہ جو ایس ایس پی کی ڈومین ہوتی ہے یا ڈی پی او کی ڈومین ہوتی ہے کہ وہ ایس ایچ او اس کا اپائنٹمنٹ کرے، تقرر کرے، وہ کر سکتا ہے، ڈی آئی جی کر سکتا ہے. کراچی میں تو کوئی ڈی آئی جی نہیں لگا سکتا کسی کو ایس ایچ او. اچھا کیا ایڈیشنل آئی جی جا کر کرتا ہے، پھر وہ جا کر منظوری لیتا ہے. اب بھائی ہر چیز سینٹرلائز ہو گئی ہے تاکہ تمام معاملات کو اوپر تک طے کر لیا جائے کہ کون سا تھانہ کتنے میں بیچنا ہے، کس تھانے سے کتنی قیمت وصول. بیوروکریسی اس کام میں لگی ہوئی، پٹواری سے کتنا آئے گا، ہر پٹواری کا بتہ لگا ہوتا ہے، منٹری لگی ہوتی ہے، سارے پہنچا رہے ہوتے ہیں، عروپا تک جا رہا ہوتا ہے، ساری بیوروکریسی مل کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. ناظرین ایک اور اہم معاملے کی بات، ٹڈی دل جس کی وجہ سے کسان بہت پریشان ہیں. ٹڈی دل نے ملک کے 61 اضلاع میں تباہی مچا دی ہے. اس حوالے سے چیئرمین ایم ڈی ایم اے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں. ناظرین جہازوں کے ذریعے فصلوں پر سپرے تو کیا جا رہا ہے لیکن شاید ان کی تعداد بھی کم ہے. لغاری صاحب اگر تمام فصلوں پر ایک ساتھ سپرے کیا جائے تو یہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کی پلاننگ کب کی گئی ہے، اس کے بارے میں سوچا کیا گیا ہے. جنرل افضل صاحب بہت محنتی ہیں، بہت کام کرتے ہیں اور کورونا میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاز آپ کے پاس ہیں کہاں. ایک میں نے سنا تھا سی ایم سندھ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم 12 جہاز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چین سے. اگر وہ 12 جہاز آ جاتے اور پاکستان سطح پر، اگر میرے خیال میں حکومت اب بھی کوشش کرے کہ چین سے لیز پر لے لے، جہاز لے لے، اس لیے کہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ کے 61 ڈسٹرکٹس جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگلی فصل جو ہے وہ تو گئی، آپ کی کپاس گئی. آپ نے کپاس کو مارا ہے خود بخود انٹینشنلی. آپ دنیا میں ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹر تھے. آپ کی کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کاٹن ایکسپورٹ کرتی تھی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کو پروڈیوس کرتی تھی، آپ دنیا میں اپنا مال بھیجتے تھے. اس وقت بھی ہمارے اندر یہ بےایمانی موجود تھی کہ ہم اپنے کپڑے پر میڈ ان جاپان کا نام لگا لیا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے. ہم اپنی اب جائیں، میں خود گیا ہوں یورپ میں، جس جگہ پر جائیں آپ میڈ ان بنگلہ دیش، جس جگہ پر جائیں آپ میڈ ان بنگلہ دیش. یار آپ کتنے بڑے محب وطن ہیں، کتنے بڑے آپ کو پاکستان کا درد ہے، کتنا بڑا آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ آپ نے ٹیکسٹائل کو برباد کیا شوگر انڈسٹری کی وجہ سے. جگہ جگہ شوگر ملیں لگا دی اور کاٹن کو آپ نے بالکل ایک طرف کر دیا. اب ٹڈی دل نے آ کر آپ کی باقی فصل کو بھی ہے تباہ کر دیا. 2 فصلیں، پچھلی فصل بھی تباہ ہو چکی ہے، اب آنے والی فصل بھی آپ کی تباہ ہو رہی ہے. آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کرونا، آپ کی زراعت کی بربادی، آپ کی آبادی ساری کی ساری جو ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے زراعت کے اوپر. زراعت اگر آپ کی بیٹھ گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بالکل ایسا ہے. ناظرین بات کچھ کر لیتے ہیں چینی بحران کے حوالے سے، اور اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. سر چینی بحران پر آپ لوگوں کی حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا گیا، کہا گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے کہ شوگر مافیا کو تحفظ دیا گیا ہے، لیکن اس پر جواب دیا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے سبسڈی کی نہیں بلکہ ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں مسئلہ بڑا سمپل سا ہے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ دسمبر جنوری وغیرہ میں پرائسز سے اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ آپ ہی کے چینل پر اور پورے پاکستان کے چینلز پر ہیڈ لائن نیوز چلتی تھی کہ آج چینی کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی، 3 روپے بڑھ گئی اینڈ سو آن. تو وہ جب اتنا زیادہ جب ایک کرائسس بڑھ گیا تھا کہ چینی کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے تو پرائم منسٹر پر پریشر ہوا اور اس وقت ہم نے جو چیزیں بتائیں کہ جی چینی کی قیمت ایک طرف سے بڑھ رہی ہے، دوسری طرف سے ایکسپورٹ جو آپ نے الاؤ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شارٹیج ہو رہی ہے. بڑا سمپل سا ہے، جب آپ ایکسپورٹ الاؤ کریں گے تو شارٹیج ہو جائے گا اور شارٹیج ہونے کی وجہ سے اب حکومت یہ ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں جی شارٹیج نہیں ہوتی. اگر شارٹیج نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ کو پرائز کنٹرول تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. سو پاکستان کے جو 21 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو بڑا چیلنج یہ تھا کہ 55 روپے سے پرائز بڑھ کے 75 روپے اور 80 روپے تک پہنچ گئی. اب جب پرائز اتنی بڑھ گئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیشن بنا دیا. اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد اب ہم جون آ گیا ہے اور جون میں 90 روپے ہے پرائز، اور یہاں یہ شادمانے بجا رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی رپورٹ آ گئی. رپورٹ کا 21 کروڑ عوام آپ خود بتائیں
ان کو سب سے زیادہ کس چیز سے مطلب ہے جس وجہ سے کرائسس شروع ہوا تھا کہ یہ پرائسز کیوں اتنی اوپر چلی گئی, اس کی بات کرنی تھی. یا زبیر صاحب ایک تو یہ کہ جو چینی کی قیمتوں کی بڑھنے کی جو بینیفیشری ہے وہ تو شوگر مافیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کا کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹ کیا گیا. کیا ہمارے پاس کوئی ایسے فیگرز ہیں کہ اتنی چینی ایکسپورٹ کی گئی اور پاکستان کو اتنا فارن ایکسچینج ملا ہے؟ اور وہ فارن ایکسچینج ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا ہے اس سے کہیں کم ہو؟ لغاری صاحب اس کے دیکھیں ایک فیکٹس ہیں. جب حکومت آئی 18 اگست 2018 کو, آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا وہ اوتھ لیا, اس کے بعد اس کے 10 دن کے اندر شوگر ایڈوائزری بورڈ جس کے چیئرمین رزاق داؤد ہیں ان کا اجلاس ہوتا ہے اور وہ ریکمینڈ کرتے ہیں 10 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کا. اب آپ جلد بازی دیکھیں کہ حکومت ایک آئی ہے, ایک بہت بڑے ایجنڈے پر آئی ہے, انہوں نے بہت سے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اور یہاں پہلی سمری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ میں جاتی ہے منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے, جس کے وزیر تھے رزاق داؤد صاحب, کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 10 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 10 لاکھ ایک ساتھ اکٹھی چینی ایکسپورٹ یا رائس یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اسینشل آئٹم ہو, وہ الاؤ نہیں کیا. اچھا پھر آپ ایک وقت کا تعین کرتے ہیں, یہ کیوں کیا گیا؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی ان کو بڑھانے کے لیے کیا گیا, یا کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا؟ اچھا وہی میں بتا رہا تھا کہ جیسے میں 3.5 سال ECC کا ممبر رہا ہوں, جب تک میں وزیر تھا, گورنر نہیں بنا تھا, جب بھی ایسی کوئی سمری آتی تھی تو 2-3 بیسک کویسچنز ہوتے ہیں جو بڑے کامن سینس کے کویسچن ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں, جی سرپلس ہے ہمارے پاس, پورا ڈاٹا دیکھا جاتا ہے, ڈاٹا میں آگے اگلے 3 مہینے کی ڈیمانڈ سپلائی کی سچویشن دیکھی جاتی ہے, پروڈکشن کی سچویشن دیکھی جاتی ہے, اور پھر اس کی مناسبت سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ ایکسپورٹ کر لیں یا نہ کر لیں. پہلی چیز تو یہ ہے, تبھی ہم کہتے ہیں کہ فورنزک جو آپ نے کیا ہے اس میں آپ ECC کے منٹس کی ڈیٹیلز آپ نہیں بتائیں گے ہمیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ وہ کہاں ہیں فیکٹس کہ کسی نے سوال پوچھا یا نہیں پوچھا کہ جی یہ اس وقت پاکستان میں کتنی کھپت ہے, آگے آنے والے 3-4 مہینے میں کیا ڈیمانڈ ہوگی, کیا شارٹیج تو نہیں ہو جائے گی؟ وہ سارے بیسک کویسچنز کیا پوچھے گئے تھے؟ اور سب سے بڑا اہم سوال لغاری صاحب ہوتا تھا ہمیشہ, جو ECC ہو یا کابینہ ہو, جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بات سنیں, ہم ایکسپورٹ کی تو اجازت دے رہے ہیں اور وہ شوگر جن کی ملے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی, ایکسپورٹ کریں گی, ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے جو 21 کروڑ عوام ہے ان کو تو نہیں مار پڑے گی, پتہ چلے کہ جی شارٹیج ہو جائے اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہونی شروع ہو جائے, اور پھر حکومت وقت سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ XYZ کو تو فائدہ ہو کے ایکسپورٹ کی آپ نے اجازت دے دی تھی, لیکن اس کی وجہ ایک چیز جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی, مانیٹرنگ, کہ جی آپ ہر ہفتے 10 دن میں مانیٹر کر کے بتائیں گے ECC کو ہر اجلاس میں کہ پرائز کی سچویشن کیا ہے. اب یہ غفلت کی کوئی سزا یا کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے, یا اس کی صرف شادمانے بجانے چاہیے کہ جی رپورٹ آ گئی, وہ کسی نے نہیں دیکھا. پھر جب فیصلہ کیا گیا کہ جی سبسڈی نہیں دینی ہے, وفاقی حکومت نے بھی فیصلہ کیا گیا. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ فورنزک میں کیا نکلا کہ پرائم منسٹر کے پاس جب سمری آئی کابینہ کے پاس شوگر ایکسپورٹ کی, تو انہوں نے ایک بیسک سوال یہ پوچھے کسی وزیر نے, 50 لوگوں کی کابینہ ہے, کہ جی یہ کیوں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ انلیمیٹڈ پیریڈ کے لیے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ خاص طور پر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے کیبنٹ میں بھی اور اس میں ECC میں بھی ایسے لوگ بیٹھے تھے, اور میں ان کو بلیم نہیں کر رہا, ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کا شوگر انڈسٹری سے تعلق تھا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا؟ اور ہم نے تو 20 سال سے لیکچر یہی سنے تھے عمران خان سے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے پریشر آ رہا ہے باہر سے, جہانگیر ترین کی وجہ سے یا خسرو بختیار کی وجہ سے یا ہمایوں. وہ تو اسد عمر صاحب نے کلین چٹ دے دی ہے نا, خسرو بختیار کو تو کلین چٹ دے دی ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو فون کیا تھا, انہوں نے کہا آپ اجلاس میں نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ شوگر پر بات ہو رہی ہے تو میں تو نہیں بیٹھ رہا ہوں اس میٹنگ میں نہیں آ رہا ہوں. تو ان کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری کی ساری چیز آپ نے ایک سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے, کمیشن نے یہ کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اسد عمر کے آنسر سے, یہ اس میں لکھا ہوا ہے.
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم چیف منسٹر پنجاب کے آنسر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. فیصلہ ساز جو تھے ان کے آنسر سے اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, وزیر اعظم سے آپ نے پوچھا نہیں ہے, تیسرے جو سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے, جو فیصلہ کرنے والے جو کابینہ کے سربراہ تھے, تو جب آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وزیر اعظم کو اور وزراء کو یہ بتانا چاہیے کہ آج 90 روپے کیوں ہے چینی. نہیں, وزراء تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید خاقان عباسی کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر بنتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے لغاری صاحب, ٹو بی فیئر ود اکاؤنٹیبلٹی, کہ اگر دیکھیں جب بھی میرا جس سے بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے کارپوریٹ ورلڈ سے, اس میں ظاہر ہے ہر دنیا کی کمپنی میں یا آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے. اسد عمر صاحب, اپنا زبیر صاحب, ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ آج کل ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب کچھ فیملی پرسنز کے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ماسک بھی لگائے ہوئے, یہ تصویر حقیقی ہے غیر حقیقی ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک ہمارا موقف اگین ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن اینڈ سم ون ہو از فالوئنگ دا لا, میاں نواز شریف باہر گئے تھے کورٹ کی اجازت سے, اور کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ باہر جائیں. کورٹ نے کچھ رولز اور کچھ طریقہ کار بھی اسپیسیفائی کیے تھے پنجاب حکومت کے حوالے سے, میاں نواز شریف کے حوالے سے, کہ جی وہ پنجاب حکومت کو سیٹسفائی کرتے رہیں گے اپنی رپورٹیں بھیج کے کو. اب اگر پنجاب کی حکومت سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ جی وہاں ان کا علاج کیوں رکا ہوا ہے یا کیوں نہیں ہو رہا, ہماری تو ریزنز ہیں, ہم تو ایک ون سائیڈڈ جو بھی ہم بیان دے سکتے ہیں کہ جی اس کرونا کی وجہ سے سرجری ڈاکٹر نے منع کیا, بٹ پنجاب کی حکومت کیوں نہیں موو کرتی ہے؟ پنجاب کی حکومت کورٹ چلی جائے اور پنجاب کی حکومت جا کے, اب یہ کہنا کہ جی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے, یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو کے بیڈ پر لیٹا رہتا ہے, اور کوئی بیمار کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے. یہ تو یو کانٹ ڈیفائن فار سم ون, بٹ ہاں آپ کو تصویر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کی, پنجاب کی حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ جس بیسس پر کو اجازت ملی تھی وہ اجازت ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی, یا اب وہ حالات نہیں رہے ہیں اور ان کو واپس آنا چاہیے, تو دے شوڈ موو دا کورٹ. ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. لگا اس وقت بہت کم ہے, لیکن میں اس واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی. معروف تعلیم دان پروفیسر انوار احمد زید صاحب آج انتقال کر گئے. آپ کے بہت قریبی وہ دوست تھے سر, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے میرے دوستی سے قطع نظر وہ ایک بڑی شخصیت تھے, بڑی علمی شخصیت تھے. پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایجوکیشن میں ہوں اور ایجوکیشن کا پیشن بھی رکھتے ہوں, ان کو اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ نالج ہو, اور وہ ایجوکیشن کے اندر رہ کر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے تمام ذرائع اور تمام وسائل کو استعمال بھی کرتے ہیں. انہوں نے بہت حیثیتوں میں کام کیا, ڈائریکٹر ایجوکیشن رہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بورڈ کے چیئرمین رہے, بورڈ کے دونوں بورڈز کے, انٹرمیڈیٹ بورڈ کے بھی, سیکنڈری بورڈ کے بھی, پھر ضیاء الدین بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, پھر میرپور خاص بورڈ کے پائنیئر ڈائریکٹر رہے. وہ ایک بڑی شخصیت تھے, اور اس کے علاوہ وہ بڑے کالم نگار تھے. انہوں نے کالمز لکھے, ایسے کالمز تھے کہ جناب 30-35 سال پہلے ان کے کالمز کی کتاب چھپی. اس کے بعد ان کے وہ شارٹ سٹوری رائٹرز تھے, وہ بہت بڑے لکھنے والے تھے, بہت بڑے ادیب تھے, بہت بڑے افسانہ نگار تھے, بہت بڑے اوریٹر تھے. وہ گفتگو کرتے تھے, گفتگو کا فن جانتے تھے, اتنی خوبصورتی سے گفتگو کرتے تھے کہ آپ چاہتا تھا, دل چاہتا تھا کہ سنتے رہیں, اور ان کی باتیں ختم نہ ہوں. وہ باتیں اس انداز میں کرتے تھے, اس دل نشین انداز میں کرتے تھے, لگتا تھا کہ بس علم بول رہا ہے, نالج بول رہا ہے, اور ان کو سنتے ہوئے ہمیشہ دل کے اندر جو ہے بہت بے پناہ قسم کے مسرت محسوس ہوتی تھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. لغاری صاحب بہت آج کے لیے آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.